बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की रैली के हवाले से, जो कि 3 जुलाई को निकाली जाएगी। 3 जुलाई को ये रैली निकाली जाएगी। इस हवाले से पहले जो रैली की तारीख दी गई थी उसको मौखर कर दिया गया था और बाद में ऐलान किया गया कि 3 जुलाई को ये रैली निकाली जाएगी। यहाँ आपको बताते चलें कि इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रैली निकाली जा रही है इससे नफ़रत भी बढ़ सकती है। और यही वजह है कि पहले जो है पिछली दफ़ा जो डेट अनाउंस की गई थी उस वक्त रैली को मौखर कर दिया गया था। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कुछ रहनुमाओं ने जो है वो रैली के रूट का मुआयना भी किया, और ये जो रैली है ये शारा फैसल और कारसाज से होते हुए प्रेस क्लब पे इसका अख्तिताम होना है। ख़ास तौर पे जो रैली निकाली जा रही है इसके हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पहले भी कह चुकी है कि जी इस रैली का जो मकसद है वो लोगों में ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से जो है ना वो शऊर बेदार करना है। हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन से, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इज़हार भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी इज़हार भाई, क्या कहते हैं सर, रैली के हवाले से कुछ तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, कुछ मिला जुला रुझान है, क्या कहेंगे सर? देखें, इसमें आपने खुद अपने इंट्रो में फरमाया कि हमने पहले जो रैली थी उसकी तारीख को मौखर करके आज रखा है जी, और उस मौखर करने की वजह दो थी। एक तो आपने देखा कि बहरिया गांव के इंसिडेंट पे जो शरंगेजी हुई और उसके बाद मुतवातिर शहर में एक शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था पूरे सूबे में। दूसरा, जो सिंध हुकूमत के वजीर सईद गनी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस हुकूमत होते हुए उन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि जनाब हमारी रैली पे फसादात का खदशा है, तो हमने उनके बयान को उनका इरादा भी लिया और उनका इंतबा भी लिया। और माजी में भी ऐसा होता रहा है कि हुकूमत खुद ही ऐलान करती रही है, और खास तौर पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, और उन्हीं ऐलान के बाद फसादात भी होते रहे हैं। तो हमने बहुत ही इस चीज को मद्देनजर रखते हुए दूर अंदेशी से काम लेकर सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुमकिना खतरात से भरपूर करार देते हुए इसकी तारीख को मौखर किया। अब एक बात बताना बहुत जरूरी है कि ये रैली किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, किसी जबान के खिलाफ नहीं है, ये खास तौर पर शहरी सिंध के लोगों की हुकूक की रैली और आम सिंधियों के भी हुकूक की आवाज है। तो मजमूई तौर पर कराची का लड़काना पूरा सूबा करप्शन, लूट मार, नेपोटिज्म बिल्कुल इसके ऊपर मुतफिक है कि वो सिंध में लाया गया। तो ऐसी सूरत में अगर हम अपने हुकूक की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि सिंध के तमाम गरीब व तबस्सुर तबके और खास तौर पर कराची में रहने वाली तमाम इकाइयां इसमें शिरकत करेंगी और हुकूमत के खिलाफ एक जमहूरी तरीके से हम अपना ऐलान जंग करेंगे। अच्छा इज़हार भाई, क्या समझते हैं अगर खुदा न खास्ता कोई किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, या जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं या सिंध की कौम परस्त जमातें हैं उनकी जानिब से, जिनकी जानिब से पहले रैली निकाली गई है, और अगर उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई मज़ाहमत होती है, तो इस सिलसिले में कोई प्लान बनाया गया है कि हमारे राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और जानना ये चाहेंगे कि अगर किसी किस्म की कोई मज़ाहमत होती है, कोई नक़्स अमल का ख़तरा होता है, तो उस सूरत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का क्या लाएअमल होगा? क्या कोई ऐसा प्लान बनाया जा रहा है? सिक्योरिटी जो है वो माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से चाहे जलसे हों या रैलियाँ हों, इन तमाम चीज़ों की जो सिक्योरिटी है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कारकुनान ही संभालते हैं। तो इस दफ़ा यानी एक तरफ तो ये सिक्योरिटी के खदशात, दूसरी जानिब सिंध हुकूमत और ज़िलाई इंतज़ामिया से किस किस्म की मदद ली जाएगी, किस तरह का प्लान बनाया जाएगा,
اور خاص طور پہ کس طریقے سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس پرامن ریلی میں کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہ ہو، کسی قسم کا کوئی نقص عمل نہ ہو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ بہرحال ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پرامن ریلی نکالی جائے، اور پرامن ریلی نکال کے سندھ کے جو شہری سندھ کے عوام ہیں ان میں شعور بیدار کیا جائے، خاص طور پہ شہری سندھ کے لوگوں کے حوالے سے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ریلی کا مقصد تمام لوگوں میں بشمول جتنی قومیں کراچی میں یا سندھ کے شہری علاقوں میں بستی ہیں ان میں شعور بیدار کرنا ہے۔ اس یہ ریلی جو ہے یہ کسی قوم کے خلاف یا کسی فرد کے خلاف نہیں نکالی جا رہی ہے، بلکہ حقوق کی جدوجہد کو واضح کرنے کے لیے یہ ریلی نکالی جا رہی ہے۔ اب ناظرین، ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے خواجہ اظہار الحسن صاحب سے، جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں۔ سر، آپ سے میں یہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا، سوال آپ سے یہ کر رہا تھا کہ خدا نخواستہ اگر کسی قسم کی کوئی مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے یا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس صورت میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کوئی پلان بنایا ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ صرف ہم نے پہلے سے جو خطرات درپیش تھے ان کو دیکھتے کیا۔ جی جی اظہار بھائی، آواز تھوڑی آپ کی بریک ہو رہی ہے سر، تھوڑا سا اونچا بولیے گا سر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام قانون نافذ جی تو شرارت تو اس کی ذمہ دار جی ایسی شرارت اظہار بھائی، سگنل تھوڑے سے سر مسئلہ ہو رہا ہے، میں آپ کو سن نہیں پا رہا ہوں سر، کائنڈلی دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا، ذرا لاؤڈ بول دیجیے گا۔ ہمارا رابطہ پھر منقطع ہوا ہے، کچھ سگنل پرابلم ہے، اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ باقی ایک طریقے کا پاور شو بھی اسے کہا جا رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے، اور تمام کمیونٹیز کے لوگوں کو جو شہری سندھ میں آباد ہیں ان کو اس میں دعوت بھی دی گئی ہے اس ریلی میں شرکت کی۔ دوسری جانب تنقید کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ناظرین ظاہر سی بات ہے ایک ریلی ہے، اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کہ یہ ہر طرح سے ایک پرامن ریلی ہوگی، اور یہ دراصل احتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش ہے۔ یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ اس ریلی کے ذریعے سندھ حکومت سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی کہ سندھ کے شہری علاقوں میں جو لوگ بستے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اب ناظرین، کس قدر اس ریلی میں لوگ شریک ہوتے ہیں، کس قدر اس ریلی میں جو نا لوگ شرکت کرتے ہیں، امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے اس ریلی میں بھرپور لوگوں کی شرکت کی جائے گی، اور اس حوالے سے کنوینسنگ بھی کی جا رہی ہے، ڈور ٹو ڈور کنوینسنگ کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اور ہمارے ساتھ پھر ہمارا رابطہ بحال ہو گیا۔ بس ہم لاسٹ کوسچن کرنا چاہیں گے خواجہ اظہار الحسن سے۔ اظہار بھائی، آخری کوسچن سر آپ سے کرنا چاہوں گا، رابطہ بار بار چونکہ منقطع ہو رہا ہے۔ سر، اس ریلی کی سیکیورٹی متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان سنبھالیں گے، یا پھر آپ سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست کریں گے کہ وہ اس ریلی کی سیکیورٹی سنبھالیں؟ ہم اپنی ممکنات تک کارکنان کی ریلی ہے تو وہ جو ہمارا ایک نظم و ضبط ہے تو وہ کارکنان تو بہرحال ریلی کی حفاظت پر ہوں گے ہمارے، لیکن یقیناً اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کردار امپورٹنٹ ہے، جس میں پولیس ہے، رینجرز ہے اور دیگر ادارے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شرنگیزی کی جرت کرے گا نہیں۔ اگر ایسی کوئی شیطانی حرکت کرے گا تو اس کی ذمہ دار نہ صرف سندھ حکومت ہوگی، اور یہ جو کارکنان کا ایک جمہوری طور پہ احتجاج ہے یہ بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرامن ہمارا حق ہے۔ پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی اپنے کرپشن کی دولت کو بچانے کے لیے دندناتی اور جلسے کرتی پھر رہی ہے، تو جب اسے جمہوری طور پہ کوئی نہیں رک رہا تو سندھ میں پھر میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ماں سوائے اس کے کہ سندھ کو خود پیپلز پارٹی اور ان کے خطرہ ہے۔
اظہار بھائی بس یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں جی ڈی اے اور پاکستان تحریک انصاف، ان کو بھی کیا اس میں شامل کرنے کے لیے دعوت دی جائے گی یا یہ محض صرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے ریلی ہے؟ میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ شہری سندھ کے کارکنان جو غریب متوسط طبقے کی آواز اٹھائے ہیں ان کی ریلی ہے، لیکن بالعموم غریب متوسط طبقہ تو میرا خیال ہے شہری سندھ زیادہ ہی سندھ میں رہتا ہے، جو وڈیروں جاگیرداروں کے تسلط میں زیر تسلط ہے۔ جی ڈی اور پی ٹی آئی کا شاید اس معاملے پر اتنا زیادہ اسٹیک نہیں ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے نہ دلچسپی ظاہر کی اور نہ ہی میرا خیال ہے وہ آئیں گے، لیکن خواہش ہماری یہی ہوتی کہ جی ڈی اے خاص طور پر اس میں ضرور شامل ہو، پی ٹی آئی ضرور شامل ہو، کیونکہ اگر ہم منفرد حیثیت میں رہتے ہوئے جدوجہد کریں گے، علیحدہ علیحدہ اگر اپنی آوازیں اٹھائیں گے تو وہ سمجھتا ہوں حکومت کے مفاد میں ہوگی، لیکن یہ بالخصوص ایم کیو ایم کے صرف کارکنانوں اور ہمدردوں کی ریلی ہے، تو اس میں ہم نے ویسے سیاسی جماعتوں کو مدعو نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہار بھائی، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، خواجہ اظہار الحسن رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی ریلی کے حوالے سے، جو کہ 3 جولائی کو نکالی جائے گی، اور یہ ریلی جو ہے وہ سندھ کے شہری جو عوام ہیں، شہری علاقوں میں جو لوگ رہائش پذیر ہیں، ان کے حقوق یا ان میں شعور بیدار کرنے کے لیے ریلی نکالی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور وزراء کی جانب سے اسے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں نقص امن بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ جو یہ ریلی نکالی جائے گی تو اس سے ایک طریقے سے سندھ کے عوام میں نفرت کا بیج بھی بویا جا سکتا ہے، اور یہ بیج جو ہے یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نہیں بویا۔ اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ڈاکٹر سہراب سرکی، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی آپ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، جمہوریت پسند پارٹی ہے۔ اگر ایک سیاسی تنظیم جو ہے وہ پرامن ریلی نکالنا چاہ رہی ہے تو پھر سر تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے سندھ حکومت؟ ڈاکٹر صاحب بالکل ان کا ایک فنڈامنٹل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، بالکل ریلی نکالیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر لسانیت کی بنیاد پر باتیں کی جائیں یا لوگوں کو غلط طریقے سے اکسایا جائے، اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کی جو پوزیشن ہے وہ دن بدن وہ پیچھے ہوتی جا رہی ہے، اور آپ نے یہ دیکھا جو کراچی میں بلدیہ کا الیکشن ہوا اس میں یہ ہمارے مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی ان سے زیادہ ووٹ لیے، یہ کوئی چوتھے پانچویں چھٹے نمبر پہ آئے۔ اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ بلدیات کا الیکشن بھی قریب آنے والا ہے، لیکن ضرور ریلی نکالیں، محنت کریں، کوشش کریں، لیکن ہماری یہ گزارش ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ سیاست کی ہے، بچپن سے سیاست کی ہے، کراچی میں ہم بھی پڑھے ہیں اور ابھی اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں بھی جاتے ہیں، کراچی بھی ہمارا گھر ہے، ہمارا جتنا گاؤں میں رہنا ہوتا ہے اتنا کراچی میں رہنا ہوتا ہے، بالکل اچھی بات ہے، اور پولیٹیکلی اگر یہ بات کرتے ہیں تو کریں، باقی اس میں کوئی ایسی بات نہیں کریں جس میں شہری اور دیہی یا شہری علاقے اور دیہی علاقوں میں کوئی نفرت کا بیج بوجا جائے۔ اور جب بھی آپ کو پتا ہے جب یہ ناراض ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر ایک دم یہ نئے صوبے کی بات کر دیتے ہیں اور پھر یہ لسانیت کی بات کرتے ہیں۔ ہم آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پارٹی کے اندر ہمارے بھائی ہیں پورے شہری علاقوں سے، منسٹر ہیں اردو اسپیکنگ والے، ہمارے پورے جو ہیں اور بھی بڑی تعداد میں دن بدن ایم کیو ایم کے جو پرانے ورکر تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور اب میرے خیال میں جو یہ پہلے لسانی سیاست تھی وہ دفن ہو چکی ہے۔ پہلے ایک میڈیا اتنا تیز نہیں ہوا کرتا تھا ڈاکٹر صاحب، ابھی سوشل میڈیا ہے اور فیس بک ہے، آپ مطلب ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی بات نہیں چھپا سکتے، جو بھی اگر کوئی غلط بات ڈاکٹر صاحب سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ ابتدا سے ہی، ہم اگر 88 سے دیکھتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت عرصے الحاق رہا ہے، کئی دفعہ
یہ الحاق قائم ہوا، ٹوٹا، لیکن سر اگر دیکھا جائے جغرافیکل یعنی جغرافیائی لحاظ سے بھی تو نیچرل الائنس اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کسی پارٹی کے ساتھ بن سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور اگر آپ پچھلے 2 ٹینیورز دیکھیں 2008 کے الیکشن کے بعد یا 2013 کے الیکشن کے بعد، ایک بڑا عرصہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے آپ کی حکومت کے ساتھ گزارا ہے. سر کیا وجہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے پھر بھی جو ہے ایک محاذ آرائی رہتی ہے سندھ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ آپ کو پتا ہے کہ مرکز میں حکومت کا حصہ ہے. ایک تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ہے، ان کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ بالکل لاجیکل بات کر رہے ہیں. کہیں پہ بھی پورے پاکستان کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے کہ یار لاہور میں یا پھر دہی پنجاب، سینٹرل پنجاب کی میں بات کرتا ہوں، آپ جنوبی پنجاب کو بھی چھوڑ دیں. ایون 2 قومیاتی صوبہ ہے بلوچستان، وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پورا علاقہ، پورا بیلٹ ہے پختونوں کا اور ایک بیلٹ ہے بلوچوں کا. لیکن وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کوٹیا میں کام نہیں ہو رہا ہے اور کوٹیا علیحدہ ہے اور وہ باقی صوبہ علیحدہ ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کا دیکھ لیں، اسی طرح پنجاب کی میں نے آپ کو مثال دے دی. تو ہمارے ساتھ تو یہ بدقسمتی سے یہ ہمارے ساتھ پرابلم رہی ہے اور یہ کافی شروع سے رہی ہے. اور یہ عام طور پر شہری علاقے کے لوگوں کو یہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو گاؤں کے ہیں، یہ دیہی علاقے والے خدا نخواستہ یہ آ کر ہمیں کھا جائیں گے اور ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے، ہمارے بڑوں نے سب کو جو ہندوستان سے آئے ان کو ویلکم کیا، بھائیوں کی طرح رکھا. اور یہ جو لوگ جو ہیں جس طرح کی سیاست کرتے ہیں، انہوں نے آپس میں بھائی کو بھائی سے لڑایا اور اپنی سیاست کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آپس میں بھائی ہیں اور ہم ایک حقیقت ہیں صوبے کے اندر، نہ ہم کہیں جا سکتے ہیں نہ وہ کہیں جا سکتے ہیں. اور الحمدللہ ابھی تو کافی بہتری ہوئی ہے اور قریب آتے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایونٹ جو ہے میرے حلقے کے اندر بھی وہ ہندوستان کے جو ہے مہاجرین یہاں پر رہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح آپ چلے جائیں پورے سکھر کے اندر چلے جائیں، شکارپور میں چلے جائیں، جیکاباد میں چلے جائیں، کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پر آپ کو جو ہے ہندوستان سے مائگریٹ کر کے لوگ یہاں پر نہیں آئے؟ وہ ہمارے بھائی ہیں. اب ہم یہی، میں تو ذاتی طور پہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم جو ہے یہ لسانیت والی سیاست نہیں کی جائے اور سیاست جو ہے وہ کی جائے. اگر وہاں پر کوئی پرابلم ہے تو پی ایف سی ایوارڈ نہیں ہو رہا ہے، میں خود پیپلز پارٹی میں ہو کر یہ کہتا ہوں کہ پی ایف سی ایوارڈ ہونا چاہیے. اور جو بلدیات کے جو نظام ہے وہ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے. باقی یہ ہے کہ سیاست کو استعمال کرتے ہوئے اگر خدا نخواستہ یہ بڑی مشکل سے جو ہے حالات بہتر ہوئے. کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹائم ہوتا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ بھی میرے بھائی ہیں، میں آپ کے چینل پہ بیٹھا ہوا تھا، میں 3-4 گھنٹے پھنس گیا. یہ جتنی فائرنگ چل رہی تھی آپ ہی کے چینل پہ، میں نکل نہیں پا رہا تھا. میں صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا اس زمانے میں نکل نہیں پا رہا تھا آپ کے چینل پہ. پوری لائٹیں بند ہو گئی، 4-5 گھنٹے تک فائرنگ چل رہی تھی. یہ حالات ہوئے کرتے تھے اور یہ ہوتا تھا کہ ایک دن میں 100 کا اسکور ہوتا تھا، لوگ یہاں پر مارے جاتے تھے. الحمدللہ ابھی امن آیا ہے اور امن جہاں پر آتا ہے وہاں پر خوشحالی بھی آتی ہے اور وہاں پر بہتری بھی آتی ہے اور پیار محبت سے لوگ رہ رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. سب کو جو ہو گیا اس کو ماضی کو چھوڑ کے آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب خود گئے اور 90 پہ اپنی ٹوپی پہنائی اور یہ کہا کہ بھائی ہمیں سیاست تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیاست تو پتا ہے آپ کو، بھائی سے بھی سیاست کرتا ہے، خاندان میں بھی سیاست ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیں. لیکن سیاست کو آپ لسانیت پہ، ذاتیات پہ نہیں لے کر آئے اور وہ سیاست کریں، ان کا بھی حق ہے، ہم بھی کریں گے، ہمارا حق ہے. جب یہ زیادہ بات کرتے ہیں نا یہ دہی اور سندھ کی،
اور یہ جس طرح ایسا کرتے ہیں تو اس میں میں آپ کو فرینکلی اسپیکنگ بتا ہو رہا ہوں، یہ جب زیادہ زور پکڑتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور مضبوط ہوتی ہے دیہی علاقوں میں، اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہی لوگ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی جا کر جو ہے وہ صوبے کو بھی بچا سکتے ہیں اور یہی ہماری نمائندگی کر سکتے ہیں. تو یہ تو اپنی سیاست کو جو ہے نا وہ خراب کرتے ہیں. انہوں نے آپ کو پتا ہے خود ایک ایسا ٹائم آیا ایون جو ان کے سر میں آپ سے سر صرف ایک لاسٹ سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اب سندھ میں محدود ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ سر قومی دھارے کی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے رہی ہے. کئی بہتر نہیں ہوگا کہ سر آپ تمام نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کی آواز بن کے آپ کی پارٹی ابھرے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایک ایسا وقت تھا 1997 میں ہماری صرف 17 سیٹیں تھی قومی اسمبلی کے اندر، اور یہاں پر سندھ میں بھی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی. ہمارے جتنے بھی ووٹر ہیں وہ ڈائیورٹ ہو کر وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. اب جو پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ بلاول صاحب بھی جا رہے ہیں اور جتنے بھی پرانی قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی والی وہ بھی کوشش کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جب یہ پی ٹی آئی فیل ہوئی ہے تو ہمارے ووٹر چلے گئے تھے زیادہ پی ٹی آئی کی طرف. اب جب وہ واپس آئیں گے وہ نون لیگ میں نہیں جائیں گے، وہ ہمارے پاس ہی آئیں گے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ الیکشن میں اگلے جب بھی الیکشن ہوگا ہمارا اور نون لیگ کا ہی مقابلہ ہوگا. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سوراب سر کی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی جو کہ کراچی سپر ہائی وے پہ موجود ہے، اور ہم اس حوالے سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کووڈ کی صورتحال کے بعد خریدار منڈی کا رخ تو ضرور کر رہے ہیں لیکن لوگوں کی استطاعت اب وہ نہیں رہی جو پچھلے سالوں میں ہوا کرتی تھی. بہرحال اسی وجہ سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ترجمان مویشی منڈی کراچی جناب یاور چاولہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ. آپ سالوں سال سے اس منڈی کے ساتھ ساتھ رہے جی، اور آپ اس کا احوال کانفیڈنس اپنے ناظرین کو دیتے رہے. تو میں تو آج سوچ رہا ہوں کہ آج ہیٹرک ہے، 3 سال ہو گئے مجھے خبر کی خبر کے ساتھ جو ہے وہ اپنا نریشن دیتے ہوئے. آپ بتائیے سر. بالکل سر، آپ کی طرف سے ہمیشہ جو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی جاتی ہے میڈیا کو، خاص طور پہ ناظرین کو بھی میں بتانا چاہوں گا کہ پراپر یاور چاولہ صاحب نے 3 سال پہلے پراپر وینٹی وین کا جو ہے نا وہ انتظام کیا تھا جو اب بھی موجود ہے وہاں پہ، اور میڈیا پرسنلز کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، چاہے ہماری پروگرام کی ریکارڈنگ ہو، نیوز کوریجز ہوں، گروپس ہوں. اب تو واٹس ایپ پہ، ٹیلی گرام پہ، تمام جگہوں پہ گروپس موجود ہیں جہاں پراپر اپڈیٹ کی جاتی ہے تمام حوالوں سے. یاور بھائی مجھے یہ بتائیے گا سر کہ کیا پوزیشن ہے منڈی کی؟ کتنے جانور، تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے قریب جانور اس وقت موجود ہیں مویشی منڈی میں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، 1.25 لاکھ کی خبر بھی آج صبح کی تھی. اگر میں آج کے اگلے فگرز لوں گا تو 1.25 لاکھ سے بہت آگے تجاوز کر چکی ہوگی. اور اس وقت بیپاریوں کا، کیونکہ اس منڈی کے اوپر ایک اعتبار، اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ منڈی بیپاریوں کی منڈی ہے، اس میں ہماری جو سب سے پہلا ہمارے لیے کوئی چیز اہم ہے تو بیپاری کی فیسیلیٹیشن ہے. سب سے پہلے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا سوچتے ہیں کہ وہ ہماری منڈی میں آئے تو اس کو سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ ہو، اس کی تمام تر ریکوائرمنٹس ہم اس کو پوری کر کے دیں. تو اس لیے میں کہوں گا کہ یہ منڈی جو ہے بیپاریوں کی منڈی ہے. اور سیکنڈلی جیسے آپ نے کہا کہ 1.25 لاکھ سے زیادہ، میں نے بتایا کہ جانور آج صبح کی خبر ہے اور ابھی اگر خبر لوں گا تو اس سے زیادہ ہوگی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بیپاریوں کا اس منڈی کے اوپر اعتماد، اور اسی طرح سے آڈینس کا بھی یہی ہے. ہمارے وزٹر جس طرح سے آ رہے ہیں اس کے اندر، اور فرائیڈے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے کراچی والوں کے لیے ایک تفریح کی جگہ ہے جس کو وہ کووڈ ایس او پیز پہ عمل کرتے ہوئے اس منڈی کا وزٹ کر رہے ہیں. اب یاور چاولہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ سیکیورٹی کی کیا پوزیشن ہے سر؟ ظاہر سی بات ہے ہر سال کچھ نہ کچھ واقعات بھی ہوتے ہیں. ایک طرف جو خریدار ہیں منڈی کا رخ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے مویشی منڈی کا جو خریدار رخ کرتا ہے تو وہ اپنے جیب میں کافی رقوم بھی لے کر جاتے ہیں. دوسری جانب جو بیوپاری آتے ہیں ان کو بھی سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے. منڈی کے جو راستے ہیں ان کو سیکیور بنایا گیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے؟ اچھا، میں پھر دوبارہ سے آپ کا سوال بہت آپ کہنا چاہیے کہ اس وقت بہت ضروری کوشچن تھا، کیونکہ اس میں سب کا انٹرسٹ اس میں شامل ہے.
मैं आपको बताऊं ये मंडी बड़े इसका जो सबसे मेजर चीज है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाई जाती है। इसकी कोऑर्डिनेशन सिंध गवर्नमेंट के साथ भी होती है। हम सिंध गवर्नमेंट के साथ, सिंध की तमाम तर अपनी बल्दियाती इदारों के साथ, कमिश्नर कराची के साथ इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें जो दाखिली और खारिजी रास्ते हैं इसके अंदर हमें हर तरह से तमाम हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो सपोर्ट करती हैं। इंटरनल सिक्योरिटीज को हम जो है वो मैनेज करते हैं, और इंटरनली जो है वो बेहतर से बेहतर सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड की गई है। आपने जैसे बताया कि व्यापारियों के पास कैश होता है, पब्लिक कैश लेकर आती है, तो इसके लिए 24 आवर ATM की सर्विसेज हमने प्रोवाइड की हैं। इसी तरह से बैंक 24 आवर HBL, मतलब आपके उस पर ब्रांड तो लेना ना वो होगा, लेकिन ये है कि बैंक की 24 आवर सर्विसेज यहाँ पे मुहैया है कि अब व्यापारी आधी रात को भी अब तक पैसे जमा करा सकता है, पे ऑर्डर्स निकाल सकता है। अच्छा सर, इस वक्त VIP ब्लॉक की क्या पोजीशन है, और नॉर्मल जो आम लोग जहां से पट्टियों से और दूसरी जगहों से जो मवेशी खरीदते हैं उनकी क्या पोजीशन है? क्या तमाम VIP ब्लॉक्स इस वक्त तक लग चुके हैं या अभी सिलसिला जारी है VIP ब्लॉक्स लगाने का? अच्छा, हम थोड़ा सा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप हर साल मंडी कवर करते हैं, और इसका कंपैरिजन अगर हम इस तरह से देखें कि पिछले साल में VIP ब्लॉक्स की क्या पोजीशन थी इस टाइम पे और अब क्या है, या पिछले साल जनरल ब्लॉक्स की इस टाइम पे क्या पोजीशन थी और आज क्या है, तो उसका कंपैरिजन आपको 30% रेज मिलेगा। बहुत बेहतर साइड के ऊपर है। वजह मैं समझता हूँ कि शायद कोविड की वजह से कराची की आवाम भी जो है वो फ्रस्ट्रेशन में थी, या वो थी जैसे थोड़ी सी लहर डाउन हुई है और लोगों का इनफ्लो बहुत ज्यादा हो गया। इसी तरह से जो VIP ब्लॉक्स में स्टॉल्स हमारे लग रहे हैं वो भी बिफोर टाइम लग रहे हैं, वरना नॉर्मली जो है वो आपको बिफोर 10 डेज 15 डेज पहले VIP ब्लॉक्स जो है ना वो एक्टिव होते थे, जो कि अब जो है वो ज्यादा उससे अर्ली उन्होंने VIP ब्लॉक्स लग चुके हैं, और यही हाल हमारा वहाँ पे जनरल ब्लॉक्स में है। अच्छा, ये भी बताइएगा सर कि जानवरों को प्रॉपर वैक्सीन किया जा रहा है, क्योंकि हर साल जो है ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि बाज़ दफ़ा बारिश के बाद या बारिश से पहले कुछ बीमारियां भी फैल जाती हैं, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियां शामिल हैं जो कि जानवरों तक महदूद होती हैं, और बेहतर यही होता है कि मंडी में आने से पहले जानवरों को वैक्सीनेट भी कर दिया जाए। अच्छा देखिए, मैं इस सवाल का जवाब जो है ना थोड़ा आपका सवाल नहीं भी किया तो उसका मैं जवाब दे देता हूँ कि पहले तो इंतजामिया, सबसे पहला हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम अपने लोगों को वैक्सीनेटेड करें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर भी लिया है और किसी हद तक हो भी रहे हैं। जैसे जैसे लोग आए जा रहे हैं, इंतजामिया की टीम बढ़ती जा रही है, उनको हम वैक्सीन करने की बड़ी स्ट्रिक्ट उसके ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं, और यहीं पर हम उसको वैक्सीन करवाएंगे। आज भी हमारी कमिश्नर कराची से भी बात हुई है, उन्होंने हमें इस बात के ऊपर, आपने इसके बाद जो है ना कॉल पे कमिश्नर कराची साहब से भी बात करनी है कि वो हमें कब तक ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे हमारे ऑन ग्राउंड। तो डेफिनेटली उन्होंने वैसे हमारे साथ बड़ा ताउन किया है इस मंडी के साथ भी, और उन्होंने कहा है कि जी वो वैक्सीनेटेड काउंटर्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये तो एंड हो गया, आपको मैंने बताया इंतजामिया के उस पे। व्यापारियों को भी इसी तरह से जैसे वो कैंप आ जाएगा तो हम सबको भी वैक्सीन करेंगे। और फर्दर क्या क्वेश्चन था? हाँ, आपका क्वेश्चन ये था कि जो जानवरों के लिए डॉक्टर्स की फरामी, तो वो हमने वैक्सीन उसके लिए वेटरनरी डॉक्टर्स की यहाँ पे टीम हमने मिल गई BMSN गवर्नमेंट की तरफ से, और उनका यहाँ पे अपना काउंटर है जो कि तमाम ब्लॉक्स के अंदर अपने डॉक्टर्स के थ्रू बिल्कुल मूव कर रहे हैं, और वो ऑन रोड हैं, और वो उसके ऊपर जाके हर काउंटर के ऊपर और हर जहाँ स्टॉल्स हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं। इसी तरह से इंसानों के डॉक्टर्स, जनरल फिजिशियंस का भी हमने यहाँ पे काउंटर दिया है। इसी तरह से एम्बुलेंस की सर्विस भी यहाँ मौजूद है। हर तरह देखिए आप डॉक्टर साहब, ये आप जानते हैं कि ये कोई छोटा सा इवेंट नहीं है, सब पूरा शहर आबाद किया जाता है, पूरा शहर आबाद। 1 लाख के करीब तो वो लोग होते हैं जो इस 40-45 दिन में इस मंडी से मुंसलिक रहते हैं और ऑन ग्राउंड होते हैं, जिनको डॉक्टर की भी जरूरत भी पड़ती है, जिनको मस्जिद की जरूरत भी है, जिनको खाने की जरूरत भी है, जिनको वॉशरूम की जरूरत भी है, जिनको इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत है। तो तमाम तर सहूलियात की मंडी प्रोवाइड करती है। अच्छा सर, बस मुझे ये भी बताइएगा कि आप इस वक्त रात के औकात कार में ज़्यादा आपके पास लोगों का रश मिलता है, क्योंकि आजकल दिन में गर्मी है, क्या पोजीशन रहती है? कौन से औकात कार ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा रश देखने में आता है मवेशी मंडी में? अच्छा डॉक्टर साहब, आपको कराची आइट्स का और पूरे पाकिस्तान का एक डिफरेंस पता है जी। पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ की तरफ या अप कंट्री की तरफ शाम को मगरिब के बाद बाजार बंद हो जाते हैं, जबकि कराची वालों का
لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے. یہ شام کو 7 بجے کے بعد مارکیٹ میں فیلڈ میں نکلنا شروع کرتے ہیں اور ان کا لیٹ آورس تک ان کی روٹینز ہوتی ہیں کہ 2 بجے تک 3 بجے تک. اچھا, کیونکہ یہ سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ ایک کراچی کا ایک بڑا اوکیزن بھی ہے. یہ منڈی اگر اس کو تھوڑا سا ہم ریسرچ ورک کریں تو پوری دنیا میں سب سے بڑی منڈی لگتی ہوگی, اتنی بڑی, جہاں پہ سیل اور پرچیز کا کام ہوتا ہوگا. تو ہم ابھی کہتے ہیں اس کو کہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی. اس میں جو ابھی ہمارے یہاں کراچی آئٹس کا جو ان کا وہ ہے روٹین, اس میں ایوننگز ہماری بہت بھاری ہوتی ہیں. ہماری راتیں جو ہیں وہ بالکل جوبن پہ ہوتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اسے اگلے 15 دن ہوں گے تو آپ کے پاس پیک ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ یاور چاولہ صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, یاور چاولہ ترجمان مویشی منڈی کراچی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.